अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखते हैं कि कुरान पाक के पहले सिपारे रुकू नंबर 2 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं और कौन सी ऐसी बातें जो हमने अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आने हैं। तो काइंडली बहुत तवज्जो से सुनिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुरान पाक हमारे लिए इसलिए नाजिल हुआ ताकि हम उस पर अमल कर सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। अगर हमने कुरान के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी तो इसका मतलब ये हो कि हमने अल्लाह की आयत का इनकार किया है, और इनकार करने वाला फासिक कहलाता है और फासिक का ठिकाना जहन्नुम है। तो लिहाजा हमने इन तमाम बातों से बचने के लिए कोशिश करनी है कि हम थोड़ा थोड़ा कुरान पाक को सीखें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और यही अल्लाह का फरमान है और यही हमारे लिए हुक्म है। तो देखते हैं कि दूसरा रुकू, पहला रुकू मैं बता चुकी थी आपको, उसमें अमल की बातें निकाल के मुझे उम्मीद है कि आपने अमल करना शुरू कर दिया होगा और एक दूसरे को रिमाइंडर भी देना शुरू किया होगा, ताकि वो हमारे लिए भी सदका जारिया बने और आपके लिए भी सदका जारिया बने। तो हम देखते हैं रुकू नंबर 2 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। तो आप काइंडली अपना कुरान पाक खोलें, आपके पास जो भी तर्जुमा मौजूद है उसके मुताबिक इसको देखें, समझें और उस पर अमल करें, और जो बात समझ न आए तो ज़रूर पूछिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, जो इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और इन्हीं जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें भी पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया ताकि तुम बच जाओ। किस चीज़ से बच जाओ? जहन्नुम से बच जाओ, मुराद ये है। यानी हम ऐसे अमल करें जिससे हम जहन्नुम से बच जाएँ। अल्लाह ताला हमें ख़ुद बता रहे हैं कि तुम किस तरह से जहन्नुम से बच सकते हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशुम वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत, और इसने उतारा आसमान से पानी, फिर इसने निकाला साथ इसके फलों से रिज़्क़ तुम्हारे लिए। बस ना तुम बनाओ अल्लाह के लिए शरीक, हालांकि तुम जानते हो अगर हो तुम किसी शक में इसमें से जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, पस ले आओ कोई सूरत इस जैसी और बुला लो अपने गवाहों को सिवाय अल्लाह के, अगर हो तुम सच्चे। देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, एक तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितना भी रिस्क है, जितना फल है, वो हमारे लिए पैदा किया और ज़मीन से निकाला। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है जिसकी तरफ तवज्जो अल्लाह ताला दिला रहे हैं कि तुम ना बनाओ अल्लाह के लिए शरीक, यानी अल्लाह के लिए शरीक किसी को नहीं बनाना। शिर्क इतना बड़ा गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा में आता है जिसे अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अब शिर्क क्या होता है, शिर्क की क्या अक़साम होती हैं, और कम से कम जो शिर्क होता है वो क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। शिर्क का मतलब ये अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में हम किसी को अल्लाह के बराबर ले आए, कि अल्लाह ताला जैसे हमारे दुख सुख का मालिक है, अच्छाई बुराई का मालिक है, हम किसी और को समझ लें, या किसी इंसान से इतना डरना शुरू कर दें जैसे कि डरने का हक़ अल्लाह ताला से है हमें, कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए कि हम किसी इंसान से डर जाएँ कि ओहो ये हमें नुकसान पहुँचा देगा या ये हमें नफ़ा पहुँचा सकता है, हम उसकी खामख़वाही ताबेदारी करना शुरू कर दें। तो ये शरीक के ज़मरे में आ जाता है, क्योंकि नफ़ा और नुकसान, अच्छी और बुराई का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला के सिवा हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता और ना ही कोई हमें नफ़ा पहुँचा सकता है। इसमें देखिए जो उलमा फरमाते हैं कि जो कम से कम शिर्क ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें हमने किसी को काम कहा है, फ़र्ज़ करें हमने किसी इंसान से कहा है, किसी बंदे या बंदी से कहा है कि हमारा फ़लाँ काम कर दें आप, तो हुक्म यह है कि दूसरी दफ़ा हम उनको रिमाइंडर दे सकते हैं कि जी आप हमारा ये काम कर दें, आपके ज़िम्मे हमने लगाया था। तो रिमाइंडर की हद तक तो सही है, लेकिन जब हम उसको कहेंगे तीसरी दफ़ा कि जी हमारा आप काम कर दें, तो ये शिर्क के ज़मरे में आ जाता है, और ये शिर्क कम से कम शिर्क कहलाता है। यानी हमने ये समझ लिया है कि हमारा काम इस बंदे ने करना है या इस बंदी ने करना है और अल्लाह ने नहीं करना, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हमने इस चीज़ से बचना है। हमने अगर किसी के काम ज़िम्मे लगाया तो उसको एक दफ़ा कह के दूसरी दफ़ा रिमाइंडर देना, और तीसरी दफ़ा नहीं कहना, ये बात ज़हन में रखें। तो इस तरह की तमाम बातें जो होती हैं वो शिर्क में आ जाती हैं। तो अब शिर्क मज़ीद कहाँ तक चला जाता है वो फिर आप खुद सोचें और समझें कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में जब हम किसी को शरीक करते हैं, उस जैसा समझते हैं, तो वो शिर्क कहलाता है। एक मैंने आपको छोटा सा फार्मूला दे दिया और बात बता दी है। अब इसके मुताबिक देखिए हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ करते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अल्लाह के साथ शिर्क में शामिल होती है। अच्छा, बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि ये भी शिर्क हो जाता है कि फ़र्ज़ करें हमने खाना खाया और फिर हम ये सोच रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ हमने खाई थी, हमारे पेट में दर्द हो गया, हालांकि वो चीज़ पेट में दर्द नहीं कर सकती, वो हमें ख़राब नहीं कर सकती। हाँ, ये है ज़रूर है इस्लाम में कि हमने परहेज़ करना है। हमें ये पता है एक चीज़ हमें नुकसान देती है और उसे हम ये सोच के खाएं कि जी नहीं, अगर नुकसान होना होगा तो हो जाएगा, अल्लाह ने बचाना होगा तो बचा लेगा, ये शिर्क में नहीं आएगी। बल्कि देखिए ये तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी हुई है और कहा गया है कि इस अक्ल के मुताबिक सोचो और समझो, फिर उस पर अमल करो।
تو ایز اٹ از ہمیں انہیں ہر چیز کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حالانکہ پریز کا کہا گیا ہم پریز نہ کریں، جیسے زہر کھا لیں اور پھر کہیں جی اللہ زندگی دے گا، یہ بات نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور سوچنے کا کہا گیا ہے کہ سوچو اور سمجھو اس کے لیے۔ تو یہ بھی سوچیں کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی، لیکن اگر کوئی کھانا ہمیں نقصان دے رہا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرہیز میں آئے گا۔ اگر ہم اس کھانے کو ذمہ دار ٹھہرا لیں کہ جس کی وجہ سے میں بیمار ہوں تو یہ شرک میں آ جائے گا۔ تو اس چیز یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو عام روٹین میں کر دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے، تو اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بعض لوگ تھے ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کو کہ تم کوئی بھی ایک صورت بنا لو، اگر تم سچے ہو نہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگو، تو اگر لا سکتے تو کوئی صورت لے آؤ، کیونکہ یہ تو اللہ نے کہا ہے مجھ سے مدد نہیں مانگنی، مجھ سے علاوہ جس سے اگر لاؤ، اگر تم سچے ہو تو یہ کر سکتے۔ چلیں جی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ تم نے کیا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، پس ڈرو اس آگ سے وہ جو ایندھن ہے اس کا انسان اور پتھر تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے یہاں پہ واضح بتا دیا کہ اس نے ایک آگ تیار کی ہے، اور پھر اسے ہمیں ڈرا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو اس کو جو ایندھن ہے نا وہ کون لوگ ہیں۔ ایندھن جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگ کو جلانے کے لیے پھر ہمیں گیس چاہیے ہوتی ہے، تو جو آخرت کی جو آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کا ایندھن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اور پتھر ہیں، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کافر کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ انکار سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس کو نہ ماننے والے، وہ کافر کہلاتے ہیں۔ فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی، اور خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان سے کوئی پھل بطور رزق، وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو دیے گئے ہم اس سے پہلے، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتا دیا کہ جو انکار کرنے والے ان کا کیا انجام ہوگا، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نیک عمل کریں گے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی خوش کرتے ہیں، فوراً ہی پھر تسلی بھی دیتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے باغات ہیں، جنت میں باغ ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا بتایا ہے یہاں پہ کہ وہاں پہ باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں جو پھل ہوں گے ان کو بطور رزق کھانے کے لیے دیے جائیں گے، اور وہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ایک دوسرے سے کہ ہم نے تو یہ پہلے کھایا ہوا تھا پھل دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دنیا میں ایسا پھل نہیں ہے بلکہ اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جنت میں ایک انگور ہوگا نا، جو انگور کا ایک دانہ ہوگا وہ قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ سوچیں ذرا انگور کا وہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا، اور جبکہ دنیا کے انگور کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے جنت کی نشانیاں ہمیں دی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد وہ نعمتیں اگر اپنے اعمال کے مطابق ہمیں ملیں گی۔ اگر انکار کرنے والے ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اگر اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہم ہوں گے، نیک عمل کریں گے، تو اس میں ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، اس جنت سے نکالے نہ جائیں گے، یعنی جنت وہ ایک ایسی جگہ ہے جب ایک دفعہ انسان وہاں چلا جائے گا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خالدین ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہم سے وہی جنت والے کام بھی لے لے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ نہیں حیا فرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثل خواہ مچھر کی ہو یا جو اوپر ہے اس کے، تو رہے وہ جو ایمان لائے پس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ کرتے ہیں ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو۔
وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تھے تم مردہ، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اس طرح تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمان کے، پھر اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر لیتی ہوں، تھوڑی سی وضاحت طلب باتیں کچھ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو انسان کو جتنا قرآن پاک میں آپ دیکھیں نا تو مثالوں کے ذریعے سمجھائے گی ہر بات، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہماری عقل محدود ہے، تو ہمیں مثالوں کے ذریعے زیادہ اچھی بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں یہ مچھر بھی میں نے بنایا ہے نا، تو اس کی مثال جو دے رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اس مچھر کی مثال سے کچھ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی ایک تخلیق ہے اور اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے جو اس نے یہ چیز بنائی ہے، اور جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات نہیں ماننی، تو اس میں وہ تعویلیں ڈھونڈتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اس کا ذکر کرنے سے بھی میں نہیں شرماتا، وہ تو میری تخلیق ہے، میں تو ضرور ذکر کروں گا۔ اور اسی مثال کی وجہ سے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، فاسق لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مثال دینے کا مقصد کیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی مچھر بنایا، اوپر سے اس کو غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ اوپر سے سطحی طور پہ دیکھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ فاسقوں کی یہاں پہ مثال دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ہم فرماتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم پریکٹیکل لائف میں اکثر جو ہے نا اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے۔ یعنی یہاں پہ ہم یہ بھی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رشتوں کو جوڑو، توڑنا نہیں ہے رشتوں کو۔ تو وہ جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے، بلکہ وہ گناہ کرتے ہیں اور جوڑنے کا جب کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ توڑنے سے، کاٹنے سے یا اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرنے سے، اللہ کا حکم نہ ماننے سے زمین میں کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہیں جو خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی ہے وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو کاٹتے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی بھی حکم نہیں مانتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پہلے بھی فرمایا ہے کہ جو ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان کسی کی اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اس حکمت کا نہیں پتہ ہوتا ہے کون سی بات کس وقت کرنی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے زمین میں فساد ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جی آپ ایسا نہ کریں، عام سی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ آپ اکثر بہنیں جو ہے نا ایسے پوائنٹ پہ اصلاح کرنا شروع کر دیتی ہیں جہاں ماحول نہیں ہوتا ہے، جیسے فرض کریں شادی کا ایک ماحول ہے، فنکشن ہو رہا ہے، گانے باجے بج رہے ہیں اور وہاں پہ تبلیغ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ ایک ماحول نہیں ہوتا، ایک کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ فساد کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں موقع محل بھی دیکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کون سی بات کس وقت کہاں کہنی ہے تاکہ فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے آپ فساد نہ کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو صحیح بات تو کر رہے ہیں، اچھی بات تو کر رہے ہیں، سچی بات تو کر رہے ہیں۔ تو بھئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس حکمت کا نہیں پتہ، ٹائم کا نہیں پتہ، کس وقت کون سی بات کرنی ہے، اسے فساد ہو جائے گا، اور فساد اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس لیے تبلیغ کرتے ہوئے بھی ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ سامنے والا سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں، اگر موڈ میں نہیں ہے تو بالکل مت کہیں وہ بات، تاکہ وہ بات صفر نہ ہو جائے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تھے تم مردے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم بالکل مردوں کی طرح تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کیا، مطلب ہمیں پیدا کیا، پھر اللہ کہتے ہیں کہ تم پیدا ہونے کے بعد وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ ہمیں مارے گا، اس دنیا سے جتنا عرصہ زندگی کے رہے ہیں وہ مقرر وقت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں موت دوں گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، یعنی مرنے کے بعد کی جو ایک زندگی ہے وہ پھر دوبارہ ہمیں ملے گی، پھر اس طرف ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس طرح سے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بار بار کہ تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تم نے فساد نہیں کرنا، تم نے نیک عمل کرنے ہیں، تمہیں برائی سے بچنا ہے اور ہر اچھا اور نیک عمل کرنا ہے، تو ان تمام آیات کو پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں۔ جو بڑی بیسک چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ شرک کے بارے میں بتائی گئی ہے
کہ شرک سے تو بہرحال ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، ہر طریقے سے بچنا ہے کہ کہیں ہم سے شرک نہ ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں شرک سے بچا۔ نمبر 2 پہ ہمیں اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے بچایا کہ ہم اللہ کی ہر بات کریں۔ دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ بھی انکار میں شامل ہوتا ہے کہ ہم کچھ باتیں تو دین کی لے لیں، قرآن پاک کی حدیث کی لے لیں جو ہمیں فائدہ دیں، جو ہمارے دل کو نفس کو اچھی لگے، ہم وہ لے لیں اور کہیں جی ٹھیک ہے، اور کچھ کو ہم انکار کر دیں کیونکہ وہ مشکل ہوتی ہیں، وہ ہم عمل نہیں کر سکتے، تو یہ بھی انکار کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور نیک عمل کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نیک عمل کریں گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اب نیک عمل کی ایک فہرست بنائیں اور دیکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور دیکھیں کون کون سے نیک عمل ہیں۔ ہم ایز اے وومن، عورت، ایسے عورت ہونے کے ناطے ہم کون سے نیک عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی لسٹ میں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، تو اس میں کون کون سے نیک کام آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ گھر سے ہی سٹارٹ کریں نا، گھر سے ہی نیک کام ہم شروع کریں گے، گھر کے بعد جب گھر میں پورے نیک کام جب سٹارٹ ہو جائیں گے پھر ہم باہر کی طرف جائیں گے، خیر کی طرف دیکھیں گے۔ پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کی باری آتی ہے، بچوں کی، یعنی اپنے گھر میں بچے ہو گئے، خامند ہو گیا، بیوی ہو گئی، سب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بہن بھائی ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، وہ بھی اصلاح حکمت سے کرنی ہے۔ ہم ان کے ساتھ نیکی کے معاملات کریں گے، اصل میں باہر ان کے ساتھ معاملات دیکھیں گے۔ فرض کریں کہیں اگر بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، کوئی مفلس ہے اس کی امداد کرنی ہے، دیکھنا یہ کہ ہم نیک عمل کو کس طرح سے کما سکتے ہیں۔ اب آپ اس کی لسٹ بنائیں گی نیک کاموں کی، پھر مجھے بتائیں گی آپ کو کون کون سے نیک کام سمجھ آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد ہم نے اللہ نے جو قرآن پاک میں جو مثالیں دی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، یعنی اللہ کے نافرمانی والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں فاسق کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم فساد تو نہیں کر دیتے، کہیں ہماری وجہ سے لڑائی تو نہیں ہو جاتی، جھگڑا تو نہیں ہو جاتا، غیبت چغلی سے بھی بچنا ہے، بہتان الزام سے بھی بچنا ہے، ہر اس بات سے بچنا ہے جس سے جھگڑا ہونے کا خطرہ ہو۔ اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں اور پھر ہم نے واپس جانا ہے، اور واپس جانے کے بعد ہم نے جو اس دنیا میں ہم نے کام کیا اس کا ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اور ہم اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم ایسی زندگی گزار دیں جانوروں کی طرح، بس کھائیں پئیں سوئیں اور بس اس کی غیبت اس کی چغلی کر لے، بس ٹھیک ہے جی وقت گزر گیا، ٹائم پاس ہو گیا، ایسے نہیں ہم کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں رہ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ قید خانہ اس لیے کہا گیا ہے نا کہ ہر قدم پہ ہمیں توجہ رکھنی پڑتی ہے، ہر قدم پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہم نے صبح کیسے اٹھنا ہے، ہم رات کو کیسے سونا ہے، دن بھر کے کام ہم نے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہم نے کوئی غیبت نہیں کرنی، ہم نے کوئی چغلی نہیں کرنی، کسی کا ہم نے مال نہیں کھانا، ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں جاہل لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا، ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہم نے قرآن و سنت کے مطابق کرنی ہے، تبھی ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، تبھی ہم سوچیں گے ہمیں موت یاد ہے۔ اچھا ایک تھوڑی سی بات یہاں میں وضاحت کر دوں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ موت کو یاد کریں، موت کا مراقبہ مشہور ہے کہ مراقبہ کرتے ہیں اور بس کہتے ہیں مرنا ہے مرنا ہے ہر وقت دن رات، مرنے کا یہ کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مرو گے میرے پاس آؤ گے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے صبح سے شام زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے ہمارے رب کا حکم ہے، پھر تو اٹ مینز ہمیں اپنی موت یاد ہے، کیونکہ ہم اس ڈر میں خوف میں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ موت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے ہم نے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے بس یہی سوچتے رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک انسان ہے جو نیک عمل کر رہا ہے، جو اچھے راستے پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے، اٹ مینز اس کو موت یاد ہے، وہ اپنی موت کو یاد کیے ہوئے ہے تو اچھے کام کرتا پھر رہا ہے۔ اور جو ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، غیبت چغلیاں کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، اس کے ساتھ برائی اس کے ساتھ لڑائی، اس کا مطلب ہے اس انسان کو موت یاد نہیں ہے۔ تو یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں، موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، جانا ہی جانا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے۔ دراصل ہم نے دیکھنا یہ کہ ہمارا ٹریک لائف کا کیا ہے، ہم سیدھے راستے پہ ہیں یا غلط راستے پہ ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس پہ توجہ رکھنی ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ ہیں الحمدللہ پھر ہمیں موت یاد ہے، ہمیں یقین ہے ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور اگر ہم رانگ وے پہ ہیں، ایسے راستے پہ ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے اور اللہ کے نافرمانی والا راستہ ہے، اٹ مینز ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ تو موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے مطابق نیک عمل کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں فاسقوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فساد کرنے والوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
نیک اور سہلے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور نیک اور اچھے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں ہم سے جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو کو آپ خود بھی سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اس میں سے مزید کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔